इमरान ने कहा तो रोजमेरी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी और इमरान आगे की तरफ बढ़ गया। जूलियन और मोगी दोनों ग्रीटास पहाड़ी इलाके से वापस दारुल हुकूमत गाइड पहुंच चुकी थी और गाइड पहुंचते ही वो सीधी अपने सेक्शन हेडक्वार्टर आई थी। इन दोनों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि उन्हें ग्रीटास में कुछ न मिल सका था सिवाय इस मफरूजे के कि वहां से कोई पाकिस्तानी एजेंट किसी बड़े टायरों वाली बड़ी और मजबूत जीप में गाइड गए हैं। वो इसलिए यहाँ आई थी कि अपने सेक्शन के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल हेडक्वार्टर से इस जीप के बारे में मालूमात हासिल कर सके। गाइड में जगह जगह ट्रैफिक कंट्रोल टावर मौजूद थे जो शहर की सड़कों पर चलने वाली हर किस्म की ट्रैफिक को न सिर्फ कंट्रोल करते थे बल्कि उनकी निगरानी भी करते थे ताकि किसी भी हादसे की सूरत में शोबा हादसात में मौजूद और गश्त पर मामूर ट्रैफिक पुलिस फौरी तौर पर इन तक पहुंच सके। जूलिया ने कुर्सी पर बैठते ही रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। ट्रैफिक हेडक्वार्टर का नंबर दें, जूलियन ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया तो जूलियन ने क्रैडल दबाकर छोड़ा और टून आने पर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ट्रैफिक हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। ट्रैफिक कमांडर रॉबर्ट से बात कराएं, मैं फार्टून से बोल रही हूँ, जूलियन ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, ट्रैफिक कमांडर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। ट्विन सिस्टर्स, जूलियन बोल रही हूँ, रॉबर्ट, जूलियन ने कहा। क्योंकि रॉबर्ट से इन दोनों बहनों की अक्सर क्लबों में मुलाकात होती रहती थी और रॉबर्ट इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। यस मैडम, हुक्म, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। एक बड़ी और मजबूत जीप ग्रीटास से गाइड आई है जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 4 मर्द और 2 औरतें सवार थी। मुझे इस जीप के बारे में ताज़ा मालूमात चाहिए, जूलियन ने कहा। ओके, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। जब इस बारे में मालूमात मिलेंगी तो मैं आपको फ़ोन पर अपडेट कर दूंगा। आप अपने सेक्शन हेडक्वार्टर में हैं या कहीं और, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। सेक्शन हेडक्वार्टर में ही हूँ, लेकिन जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इसका सुराग लगाओ। इसमें सवार अफराद कास्बा के दुश्मन एजेंट हैं और ताहिर होने पर कास्बा के मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। जूलियन ने कहा, मैं समझता हूँ मैडम, आप बेफिक्र रहें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, रॉबर्ट ने जवाब दिया और इसके साथ ही जूलियन ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद मोगी कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ, आप क्या यहीं बैठी रहोगी या फिर कोई काम भी करना है, मोगी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बाहर जाकर हम क्या कर सकती हैं सिवाय आवारागर्दी के। मैंने ट्रैफिक कमांडर रॉबर्ट को कह दिया है कि वो मालूमात हासिल करके हमें फौरी इत्तला दे। उसके किसी न किसी सेंटर ने इस जीप को लाजमन मार्क किया होगा, जूलियन ने जवाब देते हुए कहा। रॉबर्ट, वो तो इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है, सवाए लड़कियों से फ्लर्ट करने के उसे और आता क्या है। किसी जिम्मेदार आदमी से बात करनी थी, मोगी ने मुंह बनाते हुए कहा। वो ट्रैफिक कमांडर है और ऐसे लोग जो आम हालात में कलंडरे से नजर आते हैं वो ड्यूटी के दौरान बेहद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जूलियन ने जवाब देते हुए कहा। चलो देख लेंगे, मेरा ख्याल है कि हमें सो जाना चाहिए क्योंकि कम से कम 2-3 रोज तक तो तुम्हें कोई इत्तला नहीं मिलने वाली, मोगी ने तंजिया लहजे में कहा। तो तुम बताओ किससे बात की जाए, तुम्हारा फेवरेट आदमी कौन सा है, जूलियन ने गसीले लहजे में कहा। इसका मतलब है कि रॉबर्ट तुम्हारा फेवरेट आदमी है, नॉनसेंस। अब अगर ऐसी बात की तो गोली मार दूंगी। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि मेरी ट्विन सिस्टर चाहे अहमक ही क्यों ना हो ऐसे गलत आदमी को फेवरेट समझे, मोगी ने इससे भी ज्यादा गसीले लहजे में कहा। और तुम क्या करती हो, क्या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं? अलबत्ता जिस कदर अहमक नौजवान क्लब में आते हैं वो सब तुम्हारे लिए बाइसे कशिश होते हैं, जूलियन ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो जूलियन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। लाउडर का बटन भी प्रेस कर दो, मोगी ने कहा तो जूलियन ने लाशौरी अंदाज में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। ट्रैफिक कमांडर रॉबर्ट बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। जूलियन बोल रही हूँ, जूलियन ने फातहाना अंदाज में मोगी की तरफ देखते हुए कहा क्योंकि मोगी ने कहा था कि रॉबर्ट निकम्मा आदमी है, इसकी कॉल का न जाने कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कॉल फौरन ही आ गई थी। मैडम, रिपोर्ट मिली है कि एक काफी बड़ी और ताकतवर जीप को गाइड में देखा गया है जिसमें 4 मर्द और 2 औरतें सवार थीं, लेकिन ये मर्द और एक औरत यूरोपीय नजाद थे जबकि एक औरत स्विस नजाद थी। जबकि आप कह रही हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, रॉबर्ट ने कहा। जब मैंने उन्हें एजेंट कहा है तो क्या वो मेकअप नहीं कर सकते, क्या वो अहमक हैं कि अपने असल चेहरों में यहाँ घूमते फिरेंगे, जूलियन ने गसीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ यस मैडम, आप इन मामलात को बेहतर समझती हैं। बहरहाल मैंने इस जीप को ट्रेस करके आपका काम कर दिया है, जैसे ही इत्तला मिलती है मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, रॉबर्ट ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। ओके, मैं फ़ोन का इंतज़ार करूंगी, जूलियन ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। मैंने कहा नहीं था कि ये अहमक आदमी है, मोगी ने कहा। अपने काम में होशियार है, देखा कितनी जल्दी इसने जीप ट्रेस कर ली है, जूलियन ने कहा। अब जीप सामने आएगी तो मिलेगी, ना जाने वो इस जीप को सड़क पर भी ले आते हैं या नहीं, मोगी ने कहा।
ہاں تمہاری بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ ہم ان کی جیپ ٹریس کر رہے ہیں، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی تمہارے رابرٹ کی طرح احمق ہیں؟ وہ یہاں پکنک منانے آئے ہیں کہ جیپ پر سوار ہو کر سڑکوں پر چکر لگاتے پھریں گے؟ موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن تم تو چپ رہو، ہاں ہاں بولتی رہتی ہو، جولین نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو موگی بجائے غصہ کھانے کے الٹا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں غصہ دلا کر لطف آتا ہے، تمہارا چہرہ بھیگی بلی جیسا ہو جاتا ہے، موگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اپنی بات کا خود ہی لطف لے رہی ہو۔ بلی تو تم ہوگی، میں تو شیرنی ہوں، شیرنی، جولین نے کہا۔ چلو تم شیرنی بن جاؤ، لیکن بھوکی شیرنی کو کبھی دیکھا ہے؟ لومڑی لگتی ہے۔ موگی بھلا کہاں باز آنے والی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو جولین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور پھر خود ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو ٹریفک کمانڈر رابرٹ بول رہا ہوں، کمانڈر رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ یس جولین بول رہی ہوں، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میڈم آپ کی مطلوبہ جیپ اس وقت کالوج کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں موجود ہے، رابرٹ نے کہا تو جولین اور موگی دونوں بے اختیار چونک پڑیں۔ کیسے معلوم ہوا یہ کوٹھی کس کی ہے؟ جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ اطلاع ملی کہ اس جیپ کو جس میں 6 افراد سوار تھے کالوج کالونی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور پھر جب یہ جیپ کالوج کالونی میں داخل ہوئی تو میں نے خصوصی خلائی سیارے کے ذریعے کالوج کالونی کا فضائی منظر چیک کرنے کے احکامات دیے تو مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ کالوج کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں جیپ موجود ہے۔ اب خصوصی خلائی سیارے سے کلوز ویو سسٹم سے چیک کر لیا جاتا ہے کہ مطلوبہ کار یا جیپ کوٹھی میں موجود ہے یا نہیں۔ کوٹھی کے مالک کے بارے میں تو سٹی اتھارٹی ہی بتا سکتی ہے، رابرٹ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے بے حد شکریہ، جولین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور ساتھ ہی پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور یکے بعد دیگرے کر کے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس ولیم بول رہا ہوں میڈم، دوسری طرف سے سیکشن ہیڈ کوارٹر انچارج کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ اب ہمارا کوئی آدمی تو ہسپتال میں نہیں ہے، سب واپس آ گئے ہیں نا؟ جولین نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا تو جولین نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنا چاہتی ہو؟ موگی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ خطرناک ایجنٹ ہیں، ان کو یہاں لا کر راڈس میں جکڑنے کے بعد ان سے بات ہوگی، جولین نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ موگی بھی سر ہلاتے ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاریں اور ایک اسٹیشن ویگن سیکشن ہیڈ کوارٹر سے نکل کر تیزی سے کالوج کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ ہمیں کاریں کوٹھی سے دور روکنا ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اندر سے نگرانی کا کوئی انتظام کیا گیا ہو، موگی نے کہا۔ ہاں لیکن ہم دونوں میں سے ایک کار سے باہر نکلے گی، اگر ہم دونوں اکٹھی انہیں نظر آ گئیں تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہم ٹوئن سسٹرز ہیں، جولین نے کہا۔ اوکے جیسے تم کہو، میں کار میں بیٹھ جاؤں گی، موگی نے کہا تو جولین بے اختیار مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کالوج کالونی میں داخل ہو گئے اور پھر 12A کوٹھی سے کچھ فاصلے پر بنی ہوئی پبلک پارکنگ میں انہوں نے دونوں کاریں اور اسٹیشن ویگن روکی اور پھر جولین کاروں سے نیچے اتر آئی جبکہ موگی کار میں ہی بیٹھی رہی۔ تم سب کاروں میں ہی رہو گے، میں اکیلی آگے جاؤں گی، جولین نے کار سے اترتے ہی ساتھ موجود دوسری کار اور اسٹیشن ویگن میں موجود اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر پارکنگ سے باہر نکل گئی۔ کوٹھی نمبر 12A کی سائڈ اسٹریٹ میں داخل ہو کر وہ اطمینان سے آگے بڑھنے لگی جیسے وہ اسی علاقے کی رہنے والی ہو اور چہل قدمی کے لیے گھر سے نکلی ہو۔ اس نے لیدر کی جیکٹ اور جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ کوٹھی کے درمیان میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے گیس پسٹل نکال کر اس کا رخ سامنے دیوار کے اوپر کر کے اس نے یکے بعد دیگرے 4 کیپسول اندر فائر کر دیے اور پھر تیزی سے گیس پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا۔ یہ سارا عمل اس نے انتہائی تیزی اور پھرتی سے کیا تھا کہ کوئی اسے چیک بھی کر رہا ہو تو اسے اس عمل کی پوری طرح سمجھ نہ آ سکے۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد جولین واپس مڑی اور اس پر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سڑک پر پہنچی۔ پھر اس نے احتیاط سے سڑک کراس کی اور چند لمحوں بعد وہ واپس پبلک پارکنگ میں پہنچ گئی جہاں ان کی کاریں اور اسٹیشن ویگن موجود تھی۔ اسے دیکھ کر موگی بھی کار سے باہر آ گئی کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بے ہوش کر دینے والی گیس کوٹھی کے اندر فائر ہو چکی ہے اور اب اندر سے چیکنگ کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ فلپ، جولین نے اسٹیشن ویگن میں موجود ایک آدمی سے کہا تو وہ تیزی سے ویگن سے باہر آ گیا۔ تم جا کر کوٹھی کے عقبی طرف سے اندر کودو اور پھر پھاٹک کھول دو، لیکن خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں بے ہوش نہ ہوا ہو، جولین نے کہا۔ یس میڈم، فلپ نے کہا اور تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ کیوں بے ہوش نہ ہوا ہوگا؟ موگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے، جولین نے سخت لہجے میں جواب دیا تو موگی شاید وہاں موجود دوسرے ساتھیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ فلپ کوٹھی کی عقبی گلی میں جا کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کوٹھی کا پھاٹک انہیں دور سے نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ یہ کوٹھی کس کی ہو سکتی ہے؟ موگی نے کہا۔ یہ معلوم کرنا پڑے گا کیونکہ دشمن ایجنٹوں کو سہولیات مہیا کرنا ملک کے ساتھ غداری ہے، جولین نے کہا تو موگی نے نہ صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد انہیں چھوٹا پھاٹک کھلتا نظر آیا
تو وہ سب چونک پڑے۔ دوسرے لمحے فلپ باہر آ گیا اور اس نے انہیں بلانے کے لیے ہاتھ ہلا دیا۔ آؤ چلیں، جولین نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ موگی بھی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ ان کے باقی ساتھی بھی دوسری کار اور اسٹیشن ویگن میں سوار ہو گئے، اور پھر تینوں گاڑیاں ٹریفک ون وے ہونے کی وجہ سے چکر کاٹ کر دوسری طرف سے جب کوٹھی نمبر 12A کے گیٹ پر پہنچی تو یہاں موجود فلپ تیزی سے واپس اندر چلا گیا اور چند لمحوں بعد اس نے بڑا پھاٹک کھول دیا تو جولین کار اندر لے گئی۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھیوں کی کار اور اسٹیشن ویگن بھی اندر داخل ہو گئیں، اور پھر کار سائڈ پر روک کر وہ سب کاروں اور اسٹیشن ویگن سے نیچے اتر آئے، جبکہ فلپ پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا۔ وہاں ایک کار اور ایک بڑی اور طاقتور جیپ پہلے سے موجود تھی۔ اندر جا کر چیک کرو کہ کتنے افراد بے ہوش پڑے ہیں، جولین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو وہ دوڑتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ایک آدمی باہر موجود تھا۔ میڈم، اندر 2 عورتیں اور ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے۔ نکی کہہ رہا ہے کہ وہ اس آدمی کو جانتا ہے، اس کا نام رونالڈ ہے اور رونالڈ مقامی ہے۔ فلپ نے کہا، وہ اگر ملازم ہے تو پھر باقی 4 مرد کہاں ہے؟ جیپ تو واقعی یہاں موجود ہے اور ایک کار بھی موجود ہے، جولین نے کہا۔ یہاں 2 کاریں ہوں گی، ایک کار وہ چاروں مرد لے گئے ہوں گے، موگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو ان کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل لوگ تو وہی ہیں۔ یہ سوئس عورت اور دوسری عورت یقیناً اتنی اہم نہیں ہوں گی، جولین نے کہا، لیکن ان سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں عورتوں اور رونالڈ کو اٹھا کر ہیڈ کوارٹر لے جاتے ہیں، فلپ اور دوسرے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چاروں آئیں یہ انہیں بے ہوش کر کے لے آئیں گے، موگی نے کہا۔ یہ لوگ فلپ اور اس کے ساتھیوں کے بس کے نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کوٹھی کے اندر 0VS لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کوٹھی میں ہونے والی تمام گفتگو ہیڈ کوارٹر کو موصول ہو جائے گی اور فلمیں بھی پھر آسانی سے ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، جولین نے کہا۔ تو موگی نے بھی اس کی تائید کر دی، تو جولین نے احکامات دینے شروع کر دیے۔ ان دونوں بے ہوش عورتوں اور بے ہوش مرد کو اٹھا کر ویگن میں ڈالو اور پوائنٹ 3 پر پہنچا دو، جولین نے کہا۔ تو قریب کھڑی موگی بے اختیار چونک پڑی۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر لے جائیں انہیں، وہاں معاملات محفوظ رہیں گے، موگی نے کہا۔ نہیں موگی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں ہیڈ کوارٹر نہیں لے جانا چاہیے، جولین نے کہا۔ تم تو نہ جانے کیوں یکلحد بے حد عقل مند ہو گئی ہو، موگی نے کہا۔ اس لیے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں، اور اصل میں تم عقل مند ہو گئی ہو۔ میں تو شروع سے ہی عقل مند تھی، جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس ذرا سی تعریف کیا کر دی، محترمہ پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ میرے بارے میں تو تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے 2 عورتوں اور ایک مرد کو کاندھے پر ڈالے ان کے ساتھی اندر سے باہر آتے دکھائی دیے، تو وہ دونوں ہی اپنی لڑائی بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہمیں اندر کی تلاشی لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کی چیز مل جائے، جولین نے کہا۔ یہ ایجنٹ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے ان کے کاغذات کے، جو ایسے لوگ مشن کے دوران خصوصاً اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ویسے 0VS تو لگانا ہے، میں لگا دیتی ہوں، یہ کار کی سیٹ کے نیچے باکس میں موجود ہے، موگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کار کی طرف مڑ گئی۔ اس نے کار کا سائیڈ دروازہ کھولا اور سیٹ اٹھا دی۔ نیچے ایک باکس موجود تھا جس میں اسلحہ اور دیگر ضروری چیزیں موجود تھیں۔ چند لمحے تلاش کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بظاہر پلاسٹک کی بنی ہوئی یہ چھوٹی سی ڈبیا ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے مکھیاں مارنے والی گیس فائر کرنے والا کوئی آلہ ہو، لیکن یہ جدید آلات میں سے ایک تھی۔ اس سے نکلنے والی گیس چھت والے تمام کمروں میں خود بخود پھیل جاتی تھی، اور پھر ان کمروں میں موجود گفتگو ہوتی رہے یا جو کچھ بھی ہوتا رہے، وہ سب کچھ اس کے ریسیور کے ذریعے نہ صرف سنا جا سکتا تھا بلکہ اسکرین سے تصویریں بھی بنائی جا سکتی تھی، اور اس کی رینج بھی سینکڑوں میٹر تھی۔ سیٹ بند کر کے موگی نے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر اندرونی عمارت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایسی جگہ لگانا جہاں چیک نہ ہو سکے، جولین نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن موگی نے ایسا انداز اختیار کیا جیسے اس نے جولین کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاروں اور اسٹیشن ویگن میں وہ سب سوار ہو کر تیزی سے پوائنٹ 3 کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، جو ایک رہائشی کالونی کی ایک کوٹھی میں بنایا گیا تھا۔ کار تیزی سے دارالحکومت گائیڈ کی چوڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر اور رقبی سیٹ پر تنویر اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پرائم روز کلب سے واپس جا رہے تھے۔ عمران صاحب، آپ شاید کسی اور راستے سے جا رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ ایک ہی راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ آپ آتے ہوئے کسی دوسرے راستے سے آئے تھے لیکن جاتے ہوئے کسی اور راستے سے جا رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کالوج کالونی جا رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اور کہاں جانا ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ عمران صاحب، فلاور ویو ایریا جا رہے ہیں، جہاں ڈونجے کی رہائش ہے، عقبی سیٹ پر بیٹھے کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا اس وقت وہ کوٹھی میں موجود ہوگا؟ اس وقت تو مشکل سے ہی لوگ گھروں میں موجود رہتے ہیں، وہاں تو پچھلی رات ریڈ کرنا چاہیے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
چلو موجود نہیں ہوگا تو کوٹھی اور اس کے ارد گرد کا ایریا دیکھ لیں گے۔ ویسے میں اس ایریا کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں کا نام فلاور ویو ہے کہ وہاں فلاور موجود بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اب تو الٹا نام رکھنے کا رواج ہو گیا ہے۔ کلین ٹاؤن یعنی صاف ستھرا ایریا اور وہاں دھول اور گرد اڑتی نظر آ رہی ہوتی ہے، نام ہوگا فلاور ٹاؤن اور وہاں گوبھی کے پھول تک نظر نہیں آئیں گے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ اگر نہ بھی موجود ہوگا تو اس کا کوئی ملازم تو ہوگا، اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر معلوم کر لیں گے کہ وہ کہاں ہے۔ خاموش بیٹھے تنویر نے اچانک بولتے ہوئے کہا، دیکھا اسے کہتے ہیں کہ کام کرنا، تم تو شاید واپس جا کر صالحہ کی خیریت پوچھنا چاہتے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور آپ مس جولیا کے ڈر کی وجہ سے واپس جانے سے گریز کر رہے ہیں؟ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تنویر بھی اس بار ہنسنے میں اس لیے شامل تھا کہ عمران کے جولیا سے ڈرنے کی بات کی گئی تھی۔ عمران صاحب یہ ڈھونڈے اگر کرانسی ایجنٹ ہے تو کاسپا والے اسے چیک کیوں نہیں کرتے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اس لیے کہ کرانس بھی یورپی ملک ہے اور کاسپا بھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب یورپی ممالک بھی رہنا تو منع نہیں، لیکن بہرحال دوسرا ملک دوسرا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کاسپا کی اس لیبارٹری سے باقاعدہ فارمولہ خرید کر کرانس لے جا رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یورپ ہو یا ایکریمیا یا مغرب کا کوئی ملک یا کوئی قوم، یہاں دولت کی پوجا کی جاتی ہے، سوائے چند افراد کے باقی سب دولت کے پیچھے پاگل رہتے ہیں، اس لیے یہاں دولت خرچ کر کے وہ کام بھی ہو جاتا ہے جس کا شاید مشرق کے لوگ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یہاں کی ایجنسیوں کو ڈونجے کے بارے میں یقیناً علم ہوگا، لیکن اپنے مفادات کی خاطر وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب جو ٹیپ ہم نے سنا ہے اس میں ڈونجے کے چیف نے بھی بات کی ہے، کیا وہ بھی یہاں موجود ہوگا؟ صفدر نے کہا، کیا کہا جا سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے اور کرانس میں بھی، عمران نے کہا۔ مجھے تو عمران صاحب کی خوش قسمتی پر رشک آ رہا ہے کہ لیبارٹری کس طرح سامنے آ گئی، جسے اس قدر سیکرٹ رکھا گیا تھا کہ یہاں کی ایجنسیوں کے ہیڈز کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا گیا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوش قسمتی عمران صاحب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، صفدر نے کہا۔ ساتھ ساتھ نہیں بلکہ عقب میں رہتی ہے تاکہ میری نگرانی کرتی رہے، عمران نے کہا۔ عقب میں کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر کا مطلب روشنی ہوتا ہے اور روشنی کو ہی خوش قسمت کہا جاتا ہے، اور تنویر عقب میں بیٹھا ہے، عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو تنویر صرف مسکرا دیا، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب اب آپ ڈونجے سے کیا معلوم کریں گے؟ صفدر نے کہا، یہی کہ لیبارٹری کہاں ہے، اس کا راستہ کدھر ہے اور کیا معلوم کرنا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار رہائشی ایریا میں موڑ دی۔ یہاں واقع سڑک کے دونوں اطراف میں انتہائی خوبصورت پھولوں کے تختے موجود تھے جو نظروں کو بے حد بھلے لگتے تھے۔ گڈ، یہ تو واقعی فلاور ایریا ہے، عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ کیا نمبر بتایا تھا روز میری نے کوٹھی کا؟ عمران نے کہا۔ 101، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک درمیانے سائز کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے آہستہ سے جا کر رک گئی۔ ستون پر 101 نمبر خاصا واضح انداز میں لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک ٹیم پلیٹ موجود تھی جس پر کسی پروفیسر کا نام لکھا ہوا تھا اور نیچے ڈگریوں کی قطار تھی۔ یہ تو کسی ڈاکٹر یا پروفیسر کی کوٹھی ہے، کہیں روز میری نے ہمیں غلط راہ پر تو نہیں ڈال دیا؟ صفدر نے کہا، ایسا ہی ہونا چاہیے، اب وہ براہ راست اپنے نام سے تو رہائش گاہ نہیں لے سکتے تھے، عمران نے کہا، اور پھر کافی فاصلے پر بنی ہوئی پبلک پارکنگ میں عمران نے کار لے جا کر روک دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں اندر گیس فائر کر دی جائے یا پھر اندر داخل ہوا جائے، عمران نے کہا۔ کیا ضرورت ہے، بس اس ڈونجے کو ہی پکڑنا ہے، باقی سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں، عقب میں بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا۔ نہیں تنویر، یہ علاقہ بے حد گنجان ہے، یہاں فائرنگ ہوتے ہی پولیس پہنچ جائے گی، اس لیے عمران صاحب کا خیال درست ہے، تنویر کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ صفدر، تمہاری جیب میں گیس پسٹل موجود ہے، تم جا کر سائڈ سے اندر کیپسول فائر کر دو اور پھر عقبی طرف سے جا کر پھاٹک کھول دو، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر نے کب گیس پسٹل لیا تھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے کہنے پر اس نے اسے جیب میں ڈالا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران صفدر سڑک کراس کر کے ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ عمران بھی کار سے نیچے اترا تو کیپٹن شکیل اور تنویر بھی کار سے اتر آئے اور پھر وہ سب پارکنگ سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے واپس مطلوبہ کوٹھی کے سامنے کے رخ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سائیڈ روڈ پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ صفدر بھی وہاں نظر نہ آ رہا تھا، شاید وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی کوٹھی کے تقریباً سامنے سڑک کے درمیان موجود پنجوں پر اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے ہر طرف
मौजूद फूलों का नजारा कर रहे हों। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद कोठी का छोटा फाटक खुला और सफदर बाहर आ गया। उसने इमरान और उसके साथियों को देखा तो हाथ हिलाकर कोठी में आने का मखसूस इशारा कर दिया। कैप्टन शकील, तुम कार ले आओ, मैं और तनवीर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील उठकर सामने मौजूद पार्किंग की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान और तनवीर दोनों उठकर सामने मौजूद सड़क की तरफ बढ़ गए। सड़क क्रॉस करके वो दोनों सफदर के पास पहुंच गए। कितने अफराद बेहोश हैं अंदर, इमरान ने पूछा। मालूम नहीं, मैं तो अकबी तरफ से सीधा इधर आया हूँ, अब चेक कर लेते हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तुम यहीं रुको, कैप्टन शकील कार ला रहा है, और तनवीर तुम अकबी तरफ जाकर ख्याल रखो, मैं अंदर जाकर चेकिंग करता हूँ, इमरान ने कहा और फिर तेजी से इमारत के अंदरूनी तरफ बढ़ गया। कोठी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। एक कमरे में इसे एक आदमी टीवी के सामने कुर्सी पर ढीले अंदाज में बैठा नजर आया। टीवी भी ऑन था, लेकिन वो आदमी कुर्सी पर बेहोश पड़ा हुआ था। इसके सामने मेज पर शराब की बोतल और एक गिलास मौजूद था। गिलास में अभी हासिल मिकदार में शराब मौजूद थी। इसे देखते ही इमरान समझ गया कि यही डोंजे हो सकता है, क्योंकि उसके चेहरे के हदोहाल से ही वो वादे तौर पर क्रांस नजाद लगता था। इमरान ने टीवी ऑफ किया और फिर बाकी कमरों की चेकिंग शुरू कर दी। वहां मजीद 4 अफराद बेहोश पड़े हुए थे, जिनमें 2 मुसल्लह गार्ड्स थे, जबकि 2 यकीनन मुलाजिम थे, और ये चारों एक कमरे में मेज के गिर्द कुर्सियों पर बेहोशी के आलम में डलके हुए नजर आ रहे थे। असलहा उन्होंने कुर्सियों के साथ रखा हुआ था। इमरान ने वापस जाकर डूंजे को उठाकर कांधे पर डाला और इसे लेकर कमरे से बाहर बरामदे में आ गया। कैप्टन शकील कार लेकर अंदर पहुंच चुका था। कार यहाँ बरामदे के करीब ले आओ, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील, जो सफदर के साथ कार के करीब खड़ा था, जल्दी से कार में बैठ गया और चंद लम्हों बाद कार बरामदे के करीब आकर रुक गई। सफदर, तुम तनवीर को बुलाओ, हमने फौरी वापस जाना है, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ साइड राहदारी की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील ने कार का अकबी दरवाजा खोला और डोंजे को दोनों सीटों के दरमियान डालकर इस तरह एडजस्ट कर दिया कि वो कार चलने पर रोल ना होता रहे। फिर इमरान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि सफदर ने आगे बढ़कर बड़ा फाटक खोल दिया। इमरान साहब, मैं बड़ा और छोटा फाटक अंदर से बंद करके अकबी तरफ से बाहर आऊंगा, क्योंकि यहाँ छोटा फाटक खुला हुआ बगैर ताले के हो तो पुलिस जरूर चेक करती है, सफदर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने कार बाहर निकाल कर रोक दी। चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील और तनवीर अकबी सीट पर बैठ गए तो सफदर ने बड़ा फाटक अंदर से बंद कर दिया और फिर छोटे फाटक को भी अंदर से बंद कर दिया, जबकि इमरान ने कार आगे बढ़ा दी और फिर एक मखसूस जगह पर इसने कार रोक दी। थोड़ी देर बाद सफदर वापस आता दिखाई दिया और फिर वो साइड सीट का दरवाजा खोलकर साइड सीट पर बैठ गया। वहां मौजूद दूसरे अफराद का खात्मा कर दिया है या नहीं, अकबी सीट पर मौजूद तनवीर ने कहा। नहीं, वो मुलाजिम थे, उन्हें हलाक करके क्या हासिल होना था, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो ज्यादा से ज्यादा पुलिस को इत्तला करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, सफदर ने कहा तो तनवीर, जो शायद कुछ कहना चाहता था, होंठ भींचकर खामोश हो गया। क्या यही है वो डोंजे, सफदर ने कहा। हाँ, यही आदमी कोठी में क्रांसी हदोहाल का मालिक था और बैठा टीवी देख रहा था, और इसलिए हो सकता है कि बशर्तिया यही वही डोंगे हो और इसके साथी इसके साथ ना रहते हों। बहरहाल रहाइशगाह पर जाकर इसकी असलियत सामने आ जाएगी, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो दोबारा कालूज कॉलोनी में दाखिल हुए तो सबने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त पुलिस चेकिंग कर सकती थी और चेकिंग होती तो वो हाथ से उलझ सकते थे। इमरान ने कार फाटक के सामने रोक दी और सफदर नीचे उतरा। ओ, ये तो छोटा फाटक बाहर से बंद है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर छोटा फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो गया और उसने जल्दी से बड़ा फाटक खोल दिया तो इमरान कार अंदर ले गया। इमरान के जहन में यही ख्याल था कि मुलाजिम रोनाल्ड छोटा फाटक बाहर से बंद करके कहीं गया होगा, इसलिए वो परेशान ना हो रहा था, जबकि सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर भी शायद यही सोचकर मुतमईन नजर आ रहे थे। इमरान ने कार रोकी और फिर नीचे उतरा। इसके साथ ही कैप्टन शकील और तनवीर भी अकबी दरवाजा खोलकर नीचे उतर आए। सफदर भी फाटक बंद करके वापस आ गया। सूरत हाल दुरुस्त मालूम नहीं हो रही, इमरान साहब, सफदर ने कहा। हाँ, मेरी छठी हिस्स भी अलार्म बजा रही है, अंदर चेक करो, इमरान ने कहा तो सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर दौड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए, जबकि इमरान ने कार का अकबी दरवाजा खोलकर अंदर सीटों के दरमियान पड़े हुए डोंजे को घसीटकर अपने कांधे पर डाला और कार का दरवाजा बंद ही किया था कि सफदर और तनवीर दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। इमरान साहब, जूलिया और सालेहा दोनों को बेहोश करके अगवा कर लिया गया है, सफदर ने हाथ से परेशान से लहजे में कहा। चलो, हिसाब बराबर हो गया, वो जूलिया और सालेहा को ले गए तो हम उनके आदमी डोंजे को उठाकर ले आए हैं, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम इस कदर शफाक भी हो सकते हो, तनवीर ने यकलहत चीखते हुए कहा।
چیخنے اور شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جولیا اور صالحہ معصوم بچیاں نہیں ہیں، وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہو تو پھر ہم کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں نہیں بچا سکتی، اس لیے تم بے فکر رہو، وہ نہ صرف اپنا تحفظ کر لیں گی بلکہ اغوا کرنے والوں کا بھی یقیناً عبرتناک حشر کر دیں گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب پھر بھی ہمیں انہیں تلاش تو کرنا چاہیے، وہ ہماری ساتھی ہیں، صفدر نے کہا۔ میں نے کب منع کیا ہے، کرو انہیں تلاش، عمران نے کہا اور پھر ڈونجے کو کاندھے پر لادے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گا، یہ انسان ہے ہی نہیں، تنویر کی بھینچی بھینچی سی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، لیکن ابھی وہ برآمدے تک پہنچا ہی تھا کہ اندر سے کیپٹن شکیل تیزی سے باہر آیا۔ عمران صاحب، رونالڈ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور دوسری خاص بات یہ کہ یہاں ایک انتہائی جدید ترین ڈیوائس بھی نصب ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ڈیوائس کہاں ہے، عمران نے کہا۔ آئیے میں دکھاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ صفدر، اس ڈونجے کو لے جاؤ اور کسی کرسی پر بٹھا کر اچھی طرح باندھ دینا، لیکن خیال رکھنا یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے اور ہم نے اس سے لیبارٹری کے بارے میں انتہائی قیمتی معلومات حاصل کرنی ہیں، عمران نے کاندھے پر لدے ہوئے بے ہوش ڈونجے کو پیچھے آنے والے صفدر کو منتقل کرتے ہوئے کہا، اور خود وہ کیپٹن شکیل کے ساتھ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ سامنے ایک چھوٹی سی ڈبیا چھت سے ذرا نیچے دیوار پر موجود تھی، جس کے اوپر باریک باریک سوراخ بنے ہوئے تھے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے۔ اوہ، یہ تو انتہائی جدید ترین ایجاد ہے، عمران نے اسے چند لمحے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر فائرنگ کی تیز آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈبیا سینکڑوں ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فرش پر گری اور اس کے باریک پرزے ہر طرف پھیل گئے۔ عمران صاحب، میں نے ایکریمیا کے ایک سائنسی رسالے میں نہ صرف اس کی تصویر دیکھی تھی بلکہ اس بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کا نام 0VS لکھا ہوا تھا، اس سے نکلنے والی مخصوص ریز نہ صرف اس پوری کوٹھی میں جہاں بھی چھت والے کمرے موجود ہوں پھیل جاتی ہے اور پھر ہزاروں میٹر فاصلے پر بھی اس کے ریسیور کی مدد سے نہ صرف گفتگو سنی جا سکتی ہے بلکہ تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن آپ نے اسے تباہ کر دیا جبکہ یہ ہمارے کام بھی آ سکتی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرے پاس اس کا اور کوئی حل نہیں تھا کیونکہ اسے ایک دفعہ آن ہونے کے بعد بغیر ریسیور کی مدد سے اسے آف نہیں کیا جا سکتا، اور تم نے سب پر احسان کیا ہے کہ اسے چیک کر لیا ہے، ورنہ ہم نہ صرف آپس میں جو بات چیت کرتے وہ بھی، اور ڈونجے سے جو معلومات حاصل کرتے وہ سب باتیں ان تک پہنچتی رہتی جنہوں نے یہاں اسے نصب کیا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جب یہ آلہ کام نہیں کرے گا تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اسے تباہ کر دیا گیا ہے اور پھر وہ یہاں ریڈ ضرور کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ ڈیوائس صرف اعلیٰ سرکاری ایجنسیاں ہی استعمال کر سکتی ہیں، اور اب مجھے یقین ہے کہ جولیا اور صالحہ کو ٹوئن سسٹرز یہاں سے اغوا کر کے لے گئی ہیں اور یہ ڈیوائس بھی انہوں نے یہاں نصب کی ہے، عمران نے کہا۔ وہ اس دوران اس کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ عمران صاحب، اگر ٹوئن سسٹرز جولیا اور صالحہ کو لے گئی ہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ ان ٹوئن سسٹرز کی شامت آ گئی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں، جولیا اور صالحہ دونوں ٹوئن سسٹر سے کہیں باہر ہیں، اس لیے تو مجھے ان کی فکر نہیں ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جولیا کے تاریک ذہن پر اچانک روشنی کے نقطے نمودار ہونا شروع ہو گئے جیسے سیاہ رات میں بار بار جگنو چمکتے ہیں، پھر یہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور چند لمحوں بعد جولیا کی آنکھیں کھل گئی، لیکن کچھ دیر تک اس کے ذہن پر دباؤ رہا، پھر اس کا شعور جاگ اٹھا اور اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے جسم کو ایک کرسی پر رارز میں جکڑے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے گردن گھمائی تو ساتھ ہی دوسری کرسی پر صالحہ بھی رارز میں جکڑی ہوئی موجود تھی اور اس کے جسم میں حرکت کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ ہوش میں آنے کے پروسیس سے گزر رہی ہے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے ٹارچنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، دیوار کے ساتھ رارز والی 10 کرسیاں قطار میں موجود تھی جبکہ سامنے کچھ فاصلے پر 3 کرسیاں موجود تھی، سائڈ پر ایک بڑی الماری نظر آ رہی تھی جس کے ساتھ ہی دیوار پر مختلف انداز کے کوڑے، خنجر اور مشین پسٹلز وغیرہ لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ اچانک جولیا چونک پڑی کیونکہ اس نے پہلے خیال نہ کیا تھا کہ صالحہ یورپی میک اپ میں ہونے کی بجائے اپنی اصل شکل میں تھی، جبکہ جولیا نے میک اپ کیا ہی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، جولیا نے حیرت بھرے انداز میں اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن ظاہر ہے اسے جواب دینے والا وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے گردن گھما کر سائڈ پر موجود کرسیوں کی لوکیشن نظروں ہی نظروں میں چیک کی تو اس نے محسوس کیا کہ رارز والی کرسیاں اکبی دیوار کے بالکل ساتھ لگی ہوئی موجود تھیں۔ کرسیوں کی پشت اور دیوار کے درمیان فاصلہ موجود نہ تھا، اس کا مطلب تھا کہ ان کی کرسیوں کا آپریٹنگ سسٹم اکبی پائے میں موجود نہ تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی اس نے سامنے موجود دیوار کے ساتھ دیوار پر نصب سوئچ چیک بورڈ کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی عام سا سوئچ بورڈ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رارز کا آپریٹنگ سسٹم سوئچ بورڈ میں موجود نہیں ہے، تو اس کے ذہن نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کرسیوں کے رارز کو ریموٹ کنٹرول کی مدد سے آپریٹ کیا جاتا ہوگا۔ اسی لمحے
اسے صالحہ کے کراہنے کی آواز سنائی دی تو اس نے صالحہ کی طرف دیکھا۔ صالحہ حیرت بھرے انداز میں ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم خطرے میں ہیں صالحہ، اس لیے پوری طرح ہوش میں آ جاؤ، جولیا نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم ہیں کہاں اور کیسے یہاں آ گئی؟ صالحہ کے لہجے میں بے حد حیرت تھی۔ ظاہر ہے دشمن کے اڈے پر ہیں اور ہمیں گیس فائر کر کے بے ہوش کیا گیا اور پھر ہمیں یہاں لایا گیا ہے۔ ہم نے بہرحال اپنے آپ کو چھڑوانا ہے، ورنہ یہ لوگ عمران اور دوسرے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے ہم پر ظالمانہ تشدد کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم اپنی اصل شکل میں ہو، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔